اما بعد، عفت ماں بہنوں، کل ہم لوگوں نے سورہ لہب کا ترجمہ پڑھا تھا، اور ہم لوگوں نے سورہ تبت یا مسد کا ترجمہ پڑھا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جو اس کا ترجمہ کریں۔ میں چاہوں گا فیروزہ حکیم صاحبہ سے کہ آپ اس سورہ کا ترجمہ کریں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آج تھوڑا مہمان ہے گھر پہ تو میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گی، معافی ٹھیک ہے، چاہتی چلیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیے، میں چاہوں گا صبا کوثر صاحبہ۔ چلیے، ارم زین صاحبہ، آپ ترجمہ کیجیے۔ ارم زین صاحبہ۔ کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ لوگوں تک؟ تو ہم نے سورہ مسد یا سورہ تبت پڑھائی ہے کل، اس کا ترجمہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا ترجمہ کر کے بتائیے۔ شفا سیفی صاحبہ۔ شفا سیفی صاحبہ۔ کیا بات ہے، خاموشی ایک دم ہے۔ سر میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ صرف ٹرانسلیشن کریں سر۔ ہاں ہاں، ٹرانسلیشن۔ جی۔ ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹوٹ گئے، نہ ٹوٹ گئے، ایسا پڑھے، ٹوٹ گئے یا ٹوٹ ٹوٹ گئے، جائیں؟ ہوں، ٹوٹ جائیں، جی سر۔ ہوں، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا۔ ہوں، وہ ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، ہوں۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں رسی ہوگی چھال کی بٹی ہوئی۔ بہت خوب، جزاک اللہ حسن الجزا۔ یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ میں پوچھتا ہوں، تبت کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تبت، ہلاک ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ جائے، ٹوٹ اور جائے، یدا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھ۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ ٹوٹ یہ گئے یدان، یدان ہاں، کے جو اب یہ لہب کی وجہ سے نون ہٹ گیا ہے۔ دان ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، کیونکہ جب تسنیہ کی اضافت کسی اسم کی طرف کی جاتی ہے تو نون تسنیہ ہٹ کیا ہے؟ جاتا ہے۔ گر جاتا ہے۔ تو اضافت کی وجہ سے کہیں، اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ گر گیا ہے۔ اس کی اصل میں کیا ہے؟ یدن ہے۔
है ना। और अगना के माने क्या है? दफा क्या काम, फायदा या नफा। अगना, फायदा पहुंचाना या मालदार कर फायदा देना। पहुंचाना। और माँ अगना माने ना फायदा पहुंचाना। ना फायदा ना हुआ। फायदा पहुंचाना। हाँ ठीक है, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अब कसब के माने क्या है? कमाया। नहीं कमा। कमाई, कमाया। और सयसला, जरूर दाखिल होना, जरूर जरूर दाखिल दाखिल। होगा दाखिल होगा। या और अनकरीब दाखिल होगा। हाँ, और लहब के माने शोले। तोला। और जाल तलहब माने शोले वाली। हाँ, तोले वाली। और अगर इसको मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? अगर मर्द के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? जैसे जाता है या मुअन्नस के एतबार से। तो अगर मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? ये खाली जा होगा। क्या होगा? जा। जा होगा, जू होगा। क्या होगा? जाल जा। अलिफ जो जा, या जाल वापस जू। तो जा और जू होगा। और इमरातुन के माने बीवी। बी- औरत, आम औरत होता है, यहाँ उसकी बीवी मुराद है, लेकिन इमरातुन के माने ऐसे लिखा है औरत के। और यहाँ मुराद कौन है इमरातुन से? अबू लहब। अबू लहब आए, की अबू बीवी। लहब की बीवी। अब्दुल लहब की बीवी। अबू लहब की बीवी का नाम क्या है? उम्मे जमील बिनते हर्ब। हाँ, और अबू लहब का नाम क्या है? अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा। अच्छा, अम्मालतुन माने धोने वाली। बोझ ढोने उठाना। वाली, बोझ उठाने वाली। और अगर इसे मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? हमाल। हम्माल। हमाला। हाँ, हम्मालुन, हम्मालतुन। और हतम माने लकड़ी। लकड़ी। और फी माने में। में। और जीद गर्दन। गर्दन। हबल रस्सी। रस्सी। अस्सी। और मसद म- मजबूत। हाल। बटी बटी, हुई। वो बटी हुई, बटी हुई। छाल की बटी हुई रस्सी। हाँ नहीं, नहीं ऐसे उमूमी कहेंगे, बटी हुई, मसद नाम बटी हुई। तो यहाँ हबलुम मिन मसद दोनों मिला करके होगा। हबलुम मिन मसद की उसकी गर्दन में छाल की बटी हुई रस्सी। तो अबू लहब को कौन सी बीमारी लायक थी? ताउन की जो बीमारी होती है वो लाहक होती हाँ, उसी जैसी बीमारी थी, ताउन की जैसी बीमारी थी। उसका नाम बीमारी क्या क्या था? अदस या अदसिया। ऐन, दाल, सीन। है। अदसिया या अदसिया। अदसिया, अदसिया। अदसिया बीमारी। ऐन, दाल, सीन। ऐन दाल अदसन के माने होते हैं वैसे तो दाल के, दाल जो हम खाते नहीं है वो दाल। लेकिन अदस या अदसिया जब यहाँ इस तरह इस्तेमाल होगा तो उसके माने होते हैं बीमारी के। क्या होगा? बीमारी के। एक चीज हमने और बताया था कि उसकी बीवी को हम्मालतुल हतब क्यों कहा गया? क्योंकि वो लकड़ियां कांटेदार कांटेदार लकड़ियां लकड़ियां ढूंढकर। बीन कर और बोझ उठाकर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर बिछाती थी। हम्म। और उसकी बीवी बहुत चुगलखोर थी। वो कुफारे कुरैश के पास जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोलती और उनको उन लोगों को उभारती थी। हाँ, ठीक, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सूरह मसद कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई मालूम है? जी सर, जब अबू लहब
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الٹا ابو لہب کے اوپر ہی بددعا ہے، ایسا بولنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی۔ نہیں، اس میں ایسا کہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آپ جی، اپنے اپنے رشتے داروں کو رشتے ڈرائیے داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے صفا بنامی پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائی، یا صباحا، یا صباحا، تو باہر۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے یعنی جہنم سے ڈرانے آیا ہوں، تو ابو جہل جو وہاں اکٹھا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے محمد تو ہلاک ہو، اے محمد تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور یہ بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ابو لہب کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سا ترجمہ، مختصر سی تفسیر تھی جو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا۔ وقت ہو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ تو یہ ہم نے جو پوچھا آپ لوگوں سے، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز یاد ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز یاد رہے تاکہ آئندہ الفاظ ہے، اس کے معنی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو، اور آگے جہاں کہیں آئے گا ایسے الفاظ آئیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس لفظ کا معنی ہم نے فلاں دیے یا کہیں پڑھا تھا جس کا معنی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی سورت جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ نصر ہے، سورہ نصر ہے۔ یہ سورت جو ہم نے تبت یدا پڑھی ہے یا مسد پڑھی ہے، یہ سورہ مکی تھی اور اس میں 5 آیتیں تھیں، لیکن اس کے بعد والی جو سورہ ہے، سورہ نصر جو ہے، یہ سورہ مدنی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور اس میں کل 3 آیتیں ہیں، اس میں کل 3 آیتیں ہیں، صرف 3 آیتیں ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں بھی 3 آیتیں ہیں، لیکن اس میں آیتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی ہیں، اس میں آیتیں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس میں آیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی بڑی ہیں، اس میں آیتیں کیا ہیں؟ تھوڑی بڑی بڑی ہیں۔ ایسے ہی یہ سورہ عصر میں بھی 3 آیتیں ہیں، سورہ نصر میں 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، اور سورہ عصر میں 3 آیتیں ہیں۔ اور فرق تینوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ نصر میں اور سورہ عصر میں جو آیتیں ہیں وہ بڑی بڑی ہیں، اور سورہ کوثر میں جو آیتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے کیا ہے؟ سورہ نصر کو۔ کس کو پڑھیں گے؟ سورہ نصر کو۔ سورہ نصر جو ہے یہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، قرآن کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بخاری میں عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے۔ یعنی بعض صحابہ تو یہ قرآن آیت جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتح یابی آئے گی، لیکن بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے ہم سے رخصت ہو کر کے جانے والے ہیں۔ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، سب رونے لگے۔ لوگوں نے کہا رونے کی کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا رونے کی چیز کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی چیز آخری ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا۔ اب جب مشن مکمل ہو گیا تو جس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے، ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے، کسی کام کے لیے ہم کہیں جاتے ہیں، جب ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے تو فوراً وہاں سے لوٹ آتے ہیں۔ یا کسی کام کے لیے ہمیں کوئی بھیجتا ہے تو ہم اس کام کی غرض سے جاتے ہیں، جو ہی وہ کام مکمل ہوتا ہے کام مکمل کر کے واپس چلے جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا تھا، اور اس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ تو جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا تھا۔ اسی لیے جب یہ آیتیں سورہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ خوش ہوئے، لیکن بعض صحابہ جو سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہونے کے بعد اب ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو کر کے جانے والے ہیں، تو وہ رونے لگے۔ وہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ تو اس میں جو ہے اللہ کی مدد اور فتح کا وعدہ، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، اور پھر دیکھو بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں اسلام میں کیا ہوں گی؟ آپ طرف اسلام کا کیا ہوگا؟ غلط۔ تو یہاں بتایا اذا مانے جب، اذا مانے جب، اور لفظ اذا جب فعل ماضی پر آتا ہے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ لفظ اذا جب فعل ماضی پر آتا ہے تو جا فعل ماضی ہے، جا مانے آیا، جا مانے آیا، اور نصر کے معنی مدد، اور نصر اللہ کے معنی اللہ کی مدد، اور الفتح کے معنی جو ہوتا ہے غلبہ، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی شہر میں سن 8 ہجری میں بڑے ہی شان کے ساتھ اور بڑے ہی اسلامی عظمت کے ساتھ اپنی فوج لے کر کے داخل ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو جتنے مجرمین تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، سب کو اس بات کا اندیشہ تھا، سب کو اس بات کا خطرہ تھا کہ آج جو ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرف محمد جو ہے ہر ایک سے چن چن کر بدلہ لیں گے، ہر ایک سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ لوگوں کے خطرہ لائق تھا، لوگوں کو ایک ڈر لائق تھا، اسی لیے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، لوگ خوف و وحشت میں مبتلا تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مسلمانوں کے لیے نہیں صرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اور جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، چرند و پرند کے لیے بھی رحمت تھے، حتیٰ کہ پیڑ اور درختوں کے لیے بھی رحمت تھے، فصل اور کھیتیوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ یعنی آپ کی رحمت جو ہے، آپ کی مہربانی جو ہے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک وہ پھیلی ہوئی ہے، دنیا کی تمام جانوروں تک وہ پھیلی ہوئی ہے، دنیا کی ہر ہریالی اور دنیا کے ہر درخت اور
ہر سرسبزی کے ساتوں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں کو خیال تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، ہر ایک سے چن چن کر بدلا لیں گے، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب انہیں اپنے دشمنوں پر، اپنے مقابل کے لوگوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو چن چن کے مارتے ہیں اور انہیں خوب ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ان کی عزت ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ان کی شان و شوکت ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے، نہایت شان کے ساتھ داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی بدلے کا اعلان نہیں کیا، اور کسی سے بدلہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم، آج جاؤ تم آزاد ہو، تمہارے ساتھ کیا ہے، وہی کیا جائے گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے انہوں کو قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش اور سازش کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو آج کے دن میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ سب، تم کے سب آزاد ہو، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آج کا رحم کا دن ہے، شفقت اور مہربانی کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم کرنے کا دن ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا، کہا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج کیا کسی یوم المرحمہ، رحم کیے جانے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کیے جانے کا دن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے بھی امن ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے یا اس کا پردہ پکڑ کر کے لٹک جائے تو اس کے لیے بھی امن ہے۔ یعنی تمام لوگوں نے کے لیے اللہ کے رسول نے امن اور شانتی کا اعلان کر دیا، کہا آج کے دن کسی کی گرفت نہیں ہوگی۔ ایسا بے لاگ عدل آپ نے، ایسا بے لاگ فیصلہ آپ نے کیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، اور آج بھی دنیا اس کو جو ہے عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہونا چاہیے نبی، ہونا چاہیے کوئی رہنما، ہونا چاہیے کوئی لیڈر، تو محمد کے جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن سامنے کھڑا ہے، وہ جس نے ستایا وہ سامنے کھڑا ہے، صحابہ کو جس نے پریشان کیا وہ سامنے کھڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کیا، معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ بہت بڑا پیغام دیا دنیا والوں کے لیے، اور اسی میں یہ پیغام پنہا ہے۔ دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پہلا، جو کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کیا ہے، لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، آنکھ کھل جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ کبھی نہیں کہتے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یا مسلمانوں نے لوگوں کو سے جہاد کر کے، جنگ کر کے اسلام میں داخل کیا، تو کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ جہاد جو ہے اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، جہاد جو ہے اسلام میں جو فرض ہے اپنی دفاع کے لیے ہے۔ ایک آدمی اپنی دفاع کے لیے جنگ کرتا ہے، سامنے والا اس کو جو ہے کیا کہتا ہے، ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں گیا تو ہم ہندوستانیوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا، جنگ کیا۔ ہندوستانیوں نے جنگ کیا، لیکن انگریزوں کی زبان میں بغاوت تھی۔
انگریزوں کی زبان میں وہ بغاوت تھی، لیکن ہندوستانیوں کی زبان میں وہ کیا تھی؟ جنگ تھی۔ اب کس کی جنگ تھی؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کی جنگ تھی، اپنے مال کی حفاظت کی جنگ تھی، اپنے ملک کی حفاظت کی جنگ تھی، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کی جنگ تھی، اور اپنے ملک کو ایک اچھا قانون دینے کی جنگ تھی۔ تو مسلمان تمام لوگوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کیا۔ تو انگریزوں نے باغی ہمیں قرار دیا، لیکن ہم اپنی قوم کے لیے رہنما قرار پائے، سورما قرار پائے، رہبر اور لیڈر قرار پائے۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگ کیا ہے تو یہ جنگ دفاعی ہے۔ جب مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنا مارا پیٹا گیا، ظاہر سی بات ہے جنگ بہت بدر جو پیش آئی ہے، لشکر جرار 1000 کی فوج لے کر کے وہاں سے آگے اور مکہ پر چڑھائی کر دیا، مدینہ پر چڑھائی کر دیا، تو جنگ کی ضرورت پیش آئی، اس لیے آپ نے ضرور جنگ کی ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بتا دیا گیا کہ اب جو ہے اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی۔ اب تم دیکھو گے کہ دنیا کی تمام قوم کے لوگ، دنیا کے تمام قبائل کے لوگ کیا اسلام میں جوک دجوک، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ اور ایسا ہوگا تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چلیے بقیہ باتیں اگلے ہفتے ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ہوسٹ بنائیے۔ ہاں ہوسٹ بنائیے مجھے۔ کہ وہ سسٹر شمالہ کا فون کبھی کبھی ہینگ کرنے لگتا ہے، شاید وہ کر نہیں پا رہی ہیں۔ ہاں ہوسٹ بنائیے مجھے۔
हम जैन सर को होस्ट बना दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पेज हो गया था? जी शेख। ये पेज मुकम्मल हुआ ना? जी जी सर, पेज नंबर 76 पढ़ना है सर। 76 67 या 76? 76। ये वाला लास्ट वाला सर, क्वेश्चन एंड आंसर्स, हाँ, ऊपर वाला ये हुआ है अस्पन फी बैद। वो जी हो गया। हाँ पैसेज करना है। हाँ, ठीक ठीक याद है, ठीक बराबर। हाँ, पढ़ेंगे कोई पैसेज पढ़िए ना। अहमद 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 यस्कुन यस्कुनु फी शक्कतिन जमीलतिन ना अशक्कत फी हय्यिल मतार ना अशक्कतु दौरि सालिस ना फी शक्कति खमसु गुरफ गुरफ फी हाँ गुरफतिन नौमी सरीरुन ना फी गुरफतिल जुलूसी अरीकतुन ना मतबखी फुरनुन फिल हम्मामी मिरअतुन मिरआतुन मिरआतुन। एक तालबा कोई और पढ़े। जी सर। अहमद यस्कुन फी शक्कतिन जमीला अशक्कतु फी हय्यिल मतार अशक्कतु फी दौरि सालिस फी शक्कति खमसु गुरफ फी गुरफतिन नौमी सरीर फी गुरफतिल जुलूसी अरीका फिल मतबखी फुरनुन फिल हम्मामी मिरआ। मुमता, माशाल्लाह मुमता। अच्छा, यहाँ पर आप गौर करो, पहले तर्जुमा मैं नहीं करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। कोई नया लफ्ज आया, कोई मुश्किल लफ्ज है? नहीं सर। चला, नहीं शेख। अभी पढ़ता हूँ, फिर मैं एक ही जुमला पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। अहमद यस्कुनु फी शक्कतिन जमीला। सब लोग पढ़िए साथ। अहमद अहमद यस्कुनु फी यस्कुनु शक्कति फी जमीला शक्कतिन जमीला अशक्कतु फी हय्यिल मतार अशक्कतु अशक्कतु फी फी हय्यिल मतार अशक्कतु फी दौरि सालिस अशक्कतु फी दौरि सालिस फी शक्कति फी शक्कति फी शक्कति खम्सु गुरफ खम्सु गुरफ फी गुरफतिन नौमि सरीरुन फी गुरफतिन नौमिस सरीर
فی غرفۃ الجلوس اریکۃ في غرفة الجلوس أريكة فی المطبخ فرن في في المطبخ فرن المطبخ الفرن فی الحمام مرآۃ. في الحمام مرآة. بس کافی. دیکھیے یہ آپ کو بظاہر تو ایسا لگے گا کہ 2 لائن یا 2.25 لائن کا یہ فقرہ ہے، پیسج ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں نے الگ الگ کلر کیا ایک ایک جملے کو، اس سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ فقرہ تو ہے لیکن ایک چھوٹے چھوٹے سینٹینس، چھوٹے چھوٹے جملے سے مل کر بنا ہے. یہ چیز سمجھ میں آئی ابھی آپ کو؟ جی ابھی تقریباً اس طرح کا جملہ آپ پیچھے پڑ چکے، یا مکمل اس طرح کا جملہ نہیں تو یہ جن کلمات سے مل کر، جن کلمات کو مرکب کر کے اسمبل کر کے جملہ بنا، وہ تمام کلمات آپ پڑھ چکے، کوئی بھی کلمہ نیا نہیں ہے. ایسا ہے؟ جی شیخ. ہاں. پھر بھی اگر کسی طالبہ کو کوئی لفظ، کسی لفظ کا معنی نہیں آ رہا ہے، کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہے، کوئی کلمہ مشکل لگ رہا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے. نہیں شيخ. ٹھیک ہے. معنی مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ ترجمہ لفظ لفظ ترجمہ میں نہیں کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں عربی میں ڈائریکٹ سمجھیں، اسی لیے ترجمہ نہیں کرتا ہوں، اور اسی لیے بار بار پوچھتا ہوں کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آ رہا تو پوچھیے. ترجمہ کا عادی میں نہیں بنانا چاہتا. ابھی ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ، آپ لوگ سنیے، پڑھیے نہیں. بسم اللہ. احمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. ابھی آتے سوال جواب پر. ابھی نیچے جو سوال جواب، اس سے پہلے میں خود سوال کرتا ہوں، اور سوال اس طرح کروں گا ترتیب سے، یعنی پہلے جملے پر پہلا سوال، دوسرے پر دوسرا سوال، ہو سکتا ہے کسی میں 2 سوال آ جائے، تاکہ آپ کو ترتیب سے سوال کا جواب سمجھ میں آئے. پھر کتاب کا جو سوال ہے اس کو کریں گے، کیونکہ یہ شاید پہلی مرتبہ آ رہا آپ کی. أين يسكن أحمد؟ أحمد يسكن في الشقة. أحمد في شقة. ہاں، فی شک کا جملہ، ممتاز. اگلا سوال میرا ہے، تھوڑا سا اور آپ کو ڈیپ میں جانا پڑے گا. هل يسكن أحمد في بيت؟ لا لا ہاں في ہاں شقة. لا يسكن أحمد في شقة. في شقة. ہاں، بس ماشاء اللہ، ممتاز. هل يسكن أحمد في حي الجامعة؟ لا. لا لا فأين يسكن هو؟ أحمد يسكن في الشقة. نعم. في يسكن في في حي أي المطار. حي؟ دار. في حي المطار. في في حي حي المطار. المطار. ممتاز. نعم، ممتاز. ٹھیک ہے، اگلا سوال. في أي دور شقة أحمد؟ نعم. في أحمد الشك في الدور الثالث. في الدور الثالث. ممتاز. ما معنى الدور الثالث؟ Third floor. third floor. نعم، ثird floor. ممتاز. كم غرفة في الشقة؟ في شقة في 5 شقة غرف. 5 غرف. نعم. ما معنى 5 غرف؟ 5 Fifth. rooms. نعم، floor. ممتاز. نہیں، 5 روم صحیح، 5 روم کا آنسر صحیح، اس کے علاوہ کا آنسر غلط ہے. آگے آتے ہیں. ماذا في غرفة النوم؟ ماذا في غرفة النوم؟ في غرفة النوم غرفة النوم سرير. ممتاز، ممتاز. ماذا في غرفة الجلوس؟ في في غرفة غرفة الجلوس الجلوس. أريكة. ما أريكة. معنى أريكة؟ chair. sofa. نعم، نعم. ماذا في المطبخ؟ في في المطبخ. المطبخ فرن. نعم، ممتاز. ماذا في الحمام؟ في الحمام مرآة. نعم. ابھی سوال کہیں سے اسی میں جو آپ پڑھے اسی میں سے رہے گا، جو اگر آپ میرے سوال کا جواب دے رہے تو نیچے جو سوال اس سے آسان ہے. أين السرير؟
في الغرفة النوم سرير. نعم ما شاء الله ممتاز. أين الفرن؟ في المطبخ فرن. نعم. الفرن. أين المرآة؟ في الحمام. أمام مرآة. نعم. أين الأريكة؟ في الغرفة في الجلوس. غرفة في غرفة جلوس الأريكة. نعم. अभी इसमें सही जवाब को आप चुनना है, सुनकर लिख नहीं रहा हूं मैं जानबूझकर। दो ऑप्शन दूंगा, सही या खता, देखिए कौन सा सही। यस्कुनु अहमद फी हय्यिल मतार, यस्कुनु अहमद फी हय्यिल जामिया। अस्कुनु फी अहमद हय्यिल मतार। मुमताज मुमताज। शक्कतु अहमद फी दौर सालिस, शक्कतु अहमद फी दौर खामिस। शक्कतु फी दौर सालिस। मुमताज। फी शक्कत अहमद खम्स गुरफ, फी शक्कत अहमद अशर गुरफ। फी शक्कति अहमद खम्सु गुरफ। ना। अहमद यस्कुनु फी बैतिन जमील। अहमद अहमद यस्कुनु फी शक्कति जमील। बस मुमताज। अभी आपने इस सवाल जवाब पर गौर किया होगा, तो ये जो चीज है ये तर्जमा से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जी। अभी आगे आते किताब में क्या सवाल उसको देख ना। वो जो सवाल का जवाब आप दिए, जो सवाल मैंने किए उसके अंदर इससे ज्यादा चीजें, फिर अभी ये सवाल कर लेते हैं ना। मैं चाहता हूँ कोई तालिबा पढ़े सवाल और जवाब देखो ना, फिर मैं पॉइंट हल करते जाता ना। सवाल अव्वल ना। हल यस्कुनु अहमदु फी शक्का। ना जवाब अहमदु यस्कुनु फी शक्कतिन जमीला। ना, एक तो शॉर्ट आंसर जिसको बोलते हैं, सिर्फ आप मुख्तसर में कहेंगे नाम, ठीक है। नाम। नाम के बाद फिर यस करो अहमद, ठीक है। नाम लिखते काफी, जो पहले सवाल ओरल सवाल जवाब हुए वो काफी आपकी नाम। सानी। हल यस्कुनु फी हय्यिल मतार। नाम यस्कुनु फी हय्यिल हाँ मतार। नाम। सवाल सालिस। हल अशक्कतु फी दौरिल हलिश खामिस। शक्कर, जब मिलाएंगे तो हलिश शक्कतो, हलिश शक्कतो। हल अशक्कतु फी दौरिल खामिस। ला अशक्कतु फी दौरिल सालिस। ना मुमताज। सालिस, ये मैं सिर्फ समझने के लिए लिख दिया। नाम। राबे, सवाल राबे। कम गुरफतन फी शक्का। नाम। खम्सु गुरफ। हाँ खम्सो गुरफ, ये मैंने फाइव इंग्लिश में लिख दिया। खमसा अरबी वाला, साथ इसकाल होता बाद लोगों को जीरो लगता है। नाम। आगे फिर आते हैं। अल अइनल फुर्नु। फिल नाम। मतबख। मतबख। अल-फुर्नु फिल फिल मतबख। मतबख। नाम। सित्ता। अइन, नाम, सवाल पढ़िए। अइनल मिरआतुन। नाम। मिरआतु। अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आएंगे, जब किस कलमे पर अलिफ अइनल लाम आए मिरआत। तनवीन। नाम। अल फिल मिरआतु हम्माम। फिल हम्माम। फिल हम, मुमताज। अइन सरीरु अस्सरीरु फिल गुरफा। फी अय्य गुरफा। फी गुरफत जुलूस। जुलूस गुरफत और नौम। जुलूस और नौम दोनों हो सकता है, किताब में क्या है यहाँ पर? जुलूसुन नौम। गुरफत नौम। गुरफत नौम। हाँ गुरफत नौम। नाम। नाम। अइन अल अरीका। अइनल गुरफती जुलूस। गुरफत जुलूस। नाम। गुरफत। मुश्किल है कुछ सवाल जवाब? नहीं। देखिए इसीलिए मैं तर्जुमा नहीं करता। एक तरीका ये था पढ़ाने का, मैं ऐसा पढ़ाता। अहमद यस्कुनु फी शक्का जमीला। अहमद रहता है खूबसूरत शक्का में। अशक्का फी हय्यिल मतार, शक्का एयरपोर्ट रोड पर है या एयरपोर्ट एरिया में। अशक्का फी दौरी सारिस, फ्लैट तीसरे फ्लोर पर है। शक्का में फ्लैट में 5 रूम है। गुरफतुन्नौ में बेड। तो इस तरीके की में तलबा के लिए थोड़ी आसानी होती है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। आप समझ नहीं सकते अरबी के अल्फाज को। इस तरीके की खामी क्या है जो अभी पढ़ाया मैं, अरबी के अल्फाज आप समझ नहीं सकते। आप क्या समझते हैं? तर्जमा, क्या ट्रांसलेशन समझते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह है अरबी के लिए। अभी जो तरीका मैंने पहले अपनाया, ये पढ़ाया, उसके बाद सवाल किया, वो तरीका कैसा था? उर्दू मैंने कहीं बोला ही नहीं, आपने भी उर्दू कहीं बोला नहीं, लेकिन जो जुमले हैं, जो कलिमात हैं, दर्स के जो फकरे थे, वो सब आपने समझ लिए और अक्सर सवालात के आपने सही जवाब दिए।
وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. ہاں ابھی کچھ بولنا کسی کو، کچھ پوچھنا پوچھ سکتے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں. نہیں شیخ کلیئر ہے. ہاں الکتابہ. دیکھیے آپ لوگ ایک مستویٰ پڑھ چکے ہیں نا، تو کل شاید میں اس میں بتایا تھا کہ زبان سیکھنے کے 4 طریقے ہیں، اسی میں بتایا تھا. اصل کئی کلاس ہے تو کنفیوز ہوتا ہے کہ اس میں کیا بتایا تھا. استماع، تحدث، کتابہ بتایا تھا. جی جی سر. شیخ. ہاں تو زبان سیکھنے کا ایک طریقہ کتابہ ہے، رائٹنگ. ما مانا کتابہ؟ لکھنا. رائٹنگ. تو جب آپ مستویٰ اول میں تھے تو اس کو بہت تفصیل سے یہ سب سمجھاتا تھا، ابھی میرے سمجھ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں. جی آپ کو کیا کرنا ہے، جو لکھا وہی دیکھ کر لکھنا. آپ کو جیم ہا خا لکھنے کی مشق کرائی گئی اس میں. بس میں چاہتا ہوں کہ اس پر کم ٹائم دے تاکہ پڑھنے والی چیزوں پر آپ اس میں زیادہ آگے بڑھ سکیں. ٹھیک رہے گا. جی آپ کے شیخ. پاس اگر کسی نے نوٹ بک کاپی کرائی ہے تو آپ نوٹ بک کیا نام ہے بک پر لکھیے، نہیں ہے تو آپ نوٹ بک پر لکھ لیجئے. آپ پیج نمبر جو بھی ہے کتاب کا، پیج نمبر 77 لکھیے اور یہ لکھ لیجئے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے یہاں پر صرف جیم لکھنا، آپ کو جیم ہا خا، یہاں پر کچھ کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جیم ہا خا یہ چھوٹے بچے لکھ لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں. یہاں پر تدریب ثالث رابع میں کیا کرنا ہے؟ تدریب ثالث میں کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو تدریب ثالث میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تدریب رابع میں جو لکھا وہ وہی دیکھ کر کے لکھنا ہے. البتہ یہاں کا یہ کام کر سکتے ہیں، جو لکھا ہوا آپ اس کو ایک پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ نام پڑھ لیجئے. نام پڑھیے. جمیلۃ، نام سجادہ، نام سراج، سراج. سراج، نام عیون. نام. البتہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز کو میں بولوں گا، آپ جب لکھیں گے تو کیسا لکھیں گے؟ جیسے جمیلۃ لکھنا ہے مثال کے طور پر، تو آپ ایسا لکھیں گے. ایسا آپ لکھیں گے عربی لکھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، اس طرح لکھنے کی مشق کریں گے. 3 مرتبہ لکھنا. اگر آپ نوٹ بک پہ لکھ رہے ہیں تو آپ 5 مرتبہ لکھیے. اس پیج کا اصل کام کیا ہے؟ کتابہ رائٹنگ کی مشق کرانا. ٹھیک ہے. یہ دوسرا پیج، یہاں بھی کیا لکھا ہے؟ وہی جیم ہا خا. البتہ ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کی مختلف شکلیں بتائی گئی. یہاں پر جیم ہا خا کی مختلف شکلیں بتائی گئی. یہاں پر کون سی شکل ہے؟ یہ جیم ہا خا کی ناقص شکل ہے، جب آگے کسی حرف سے ملے گا. یہ جیم ہا خا کی کیسی شکل ہے؟ جب پہلے بھی کسی حرف سے ملے گا، بعد میں بھی ملے گا. یہ جیم ہا خا کی کیسی شکل ہے؟ جو سیپریٹ ہے، کامل ہے، جب کسی سے بھی ملے گا نہیں. سمجھ رہے اس چیز کو؟ تو یہ آپ کے لیے سمجھی ہوم ورک ہے، نوٹ بک پر یا جن کے پاس بک ہے اس کو لکھیں. تدریب سادس، یہ آپ کو کرانا ہے. تدریب اکتب فی الدائرہ الحرف الذی تبدأ بہ الکلمات. یہ سمجھیے ایک چھوٹا سا گیم ہے. آپ کو دائرہ میں یہ پورے کلمات پڑھنا ہے. یہ پڑھنا ہے، اس کا پہلا حرف لکھنا ہے. یہ پڑھنا ہے، اس کا پورا حرف لکھنا ہے. دیکھیے کیا ہے پہلا حرف تمام کلمات کا؟ الگ الگ یا ایک ہی ہے؟ ہر کلمے کا پہلا حرف آپ کو دائرے میں لکھنا ہے. اور یہ ایک الگ ہے، یہ الگ ہے اور پھر یہ الگ ہے. اس کو اس میں مکس نہیں کرنا ہے. اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. ہر کلمے کا جیسے ہاں بولیے کیا لکھنا پہلے دائرے میں؟ کون سا حرف لکھوں؟ جیم. 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 جمعہ، جمیلہ، جامعہ، جلوس. ہر کلمے کا پہلا حرف جیم ہے. دوسرے میں کیا لکھوں میں؟ ہاں. خمس، خمیس، خدمہ، خالد. تیسرے میں کیا لکھوں؟ ہاں. ہاں. آپ غور کیجئے، آپ کو شروع میں جو پہلا بیج جو اس کا تھا وہاں پر بتایا گیا 3 حرف کی مشق کی جا رہی، جیم، ہا، خا. تو یہ جو دائرے میں حرف لکھنا ہے وہ بھی وہی حروف آ رہے ہیں. ہاں سمجھ میں آ گئی یہ چیز؟ جی. ابھی الحرف الناقص. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اوپر جو کلمہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے.
उनमें नीचे वही कलमा लिखा हुआ है, लेकिन एक हर्फ छोड़ दिया गया है, वो हर्फ आपको लिखना है। इसी तरह नीचे भी है। और यहाँ भी लिखने में आपको वही 3 हर्फ आएंगे, जीम हा खा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर हमको क्या लिखना है, खा लिखना है। हाँ यहाँ पर क्या लिखना है, जीम लिखना है। जीम यहाँ पर हा लिखना है। यहाँ पर खा लिखना है। हाँ यहाँ पर जीम लिखना है। यहाँ पर खा लिखना है। हाँ यहाँ पर हा लिखना है। हाँ यहाँ पर जीम लिखना है। समझ में आया? जी मतबख, सल्लाजा, वाहिद, सखान, जद्दा, खामिस, हालुक, मस्जिद, जितने भी कलिमात है, कुल 8 कलिमात हैं, सब जीम हा खा से अलग नहीं है। समझ रहे हैं? जी सर। जी तो जो चीजें बाकी उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे फिर आ रहा आयन और गैन। यहाँ इन दोनों में भी आपको आयन और गैन की मशक कराई जा रही है। ये आप पढ़ लेंगे आयन और गैन, ठीक है। और हमेशा ही इसमें वही चीज रहेगी, नाकिस है या कामिल है, शुरू का है या बीच का। तो ये आयन कैसा है, मिलेगा जब बाद वाले हर्फ से मिलेगा। ये आयन कैसा है, शुरू में भी कोई हर्फ होगा, बाद में भी, ये आखिर में। ये आयन कैसा है, सेपरेट है। गैन में भी वही चीज है। यहाँ पर क्या करना है, आयन और गैन को लिखना है। आपके पास नोटबुक है, यहाँ पर 4 मरतबा लिखना, आप 5 मरतबा लिखिए, ठीक है। जी आगे फिर आ जाते हैं, यहाँ पर कलिमात लिखना है। वहां पर आयन गैन था, यहाँ पर आपको कलिमात है। लेकिन जो भी कलिमा आपको लिखना है, आप गौर करें, आयन गैन जरूर आ रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लेते, सिर्फ आप पढ़ लीजिए ताकि आपके लिखने में। पढ़िए जल्दी। नाम, अलैकुम, नाम, मुअल्लम, मुअल्लिमा, 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 नाम, मुअल्लिमा, नाम, दुमुउन, नाम। गुरफुन। इसका कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ आपको देखना है। अलबत्ता यहाँ पर आप जैसे आप कलरिंग या कंप्यूटर समझते होंगे, तो आपको ऐसा कलर कम करते गए नीचे। ये कह सकते हैं अगर ये 30 है तो ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है। कलरिंग कम करते गए ताकि आप ऐसा देखते जाएं। फिर यहाँ आपको आगे लिखना है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर जो लिखने वाले कलिमात हैं, जो लिखने वाले अल्फाज हैं, उसमें शायद कुछ ऐसे कलिमात आए जो आप पहले नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ मीनिंग मतलूब नहीं है, यहाँ सिर्फ राइटिंग मतलूब है, किताबा। समझ रहे हैं ना? और किताबा किस तरह, जिन हरूफ को इख्तियार किया, आयन और गैन, ये दोनों पेज में क्या बतलाना मकसूद है, आयन और गैन। यहाँ पर देखिए कौन से हरूफ आ रहे हैं, वही है आयन और गैन, या दूसरे कोई हरूफ? कोई हरूफ है? ये दोनों आयन नाकिस वाले हैं, ये आयन कामिल वाले हैं। इसी तरह बाद में गैन वाले। तदरीब सादिस पर क्या है, ये आपको सील करना है। आयन इधर वैसा कहाँ है, गैन इधर वैसा कहाँ है, वहां पर आपको सील करना है। यहाँ पर क्या करना है, साबे में कौन बताएंगे, साबे में क्या करना है? सेम लेटर लिखना है सर। नहीं, सेम लेटर नहीं लिखा। सेम लेटर लिखना रहेगा तो इंसख रहेगा। लिखा उक्तुब अल इसका हर्फ अल्लज़ी तब्दउ बिहिल कलिमा। इस पर गौर कीजिए, अपोजिट तब्दउ। लिखना है। नहीं अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं। तब्दउ, तब्दउ मा माना तब्दउ? फर्स्ट लेटर। बदल। हाँ, इसका फर्स्ट लेटर लिखना, और सब आयन गैन के अलावा नहीं होगा। यहाँ देखिए, गैन, यहाँ पर आयन, यहाँ पर आयन, यहाँ पर गैन, यहाँ पर आयन। कलिमात किस तरह बनाए हैं कि जो आयन और गैन से खारिज ना हो। ये दोनों पेज में आयन और गैन ही घूम कर आए। तो यहाँ पर आपको अपोजिट नहीं लिखना है ना, तो उसको सेम हर्फ को या सेम कलमा को कॉपी करना है। हर कलमे का पहला हर्फ लिखना है, आयन या गैन। फिर यहाँ पर जो इससे पहले आप करे थे, अल हर्फ नाकिस। समझ में रहे ना? ये दो आप ऐसा करते जाइए। ऊपर वाला देखिए,
نیچے والے میں کیا باقی رہ گیا؟ اور جو بھی باقی ہے وہ عین اور غین سے خارج نہیں ہوگا. اوپر والا پڑھیے، مع السلامہ. یہاں پر کیا لکھنا ہے آپ کو؟ عین. اوپر لکھا ہوا عین نعم، یہاں پر عین لکھنا ہے. نعم عین. ودعا، یہاں پر عین لکھنا ہے. اما یا امون عین لکھنا ہے. غرفہ غین لکھنا ہے. الغرفہ غین لکھنا ہے. فراغ غین لکھنا ہے. سبغا غین لکھنا ہے. عین اور غین سے خارج نہیں جو بھی ہے. سمجھے اس کے نقطے کو؟ ہاں، یہاں پر شاید یہ عین غین کا مکمل ہو جائے، شاید دوسرا ورڈ. ہاں، اس طرح ہم نے الوحدہ ثالثہ الحمدللہ مکمل کیا. اور تقریباً ابھی جو 3 وحدے ہم نے مکمل کیے، اس میں تینوں چیزیں آئی جو میں آپ کو بتایا تھا. سب سے اخیر میں کیا آیا آپ کو؟ کتابہ. کتابہ کا مطلب کیا؟ رائٹنگ. لکھنا. ٹھیک ہے. تو زبان سیکھنے کے یہ سب طریقے، سننا بھی، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، بولنا، تو آخر میں آپ کو لکھنے کی مشق آئی گئی. ٹھیک ہے، ابھی اس پر کوئی سوال ہے؟ سوال کر سکتے ہیں. پھر اگلا درس جو ہمارا ہوگا الوحدہ رابعہ. تو ابھی جو لکھنے کی چیزیں جو بہت آسان حروف ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اسپیڈ سے پڑھ لیں گے تو بہتر رہے گا. اور جو تو کچھ ہوم ورک کے طور پر تھا آپ اس کو کر لیجیے. اگلا درس جو ہم پڑھیں گے الوحدہ رابعہ، یعنی وحدہ ثالثہ یونٹ نمبر 3 مکمل کیے. سکن سے متعلق جو چیزیں آپ پڑھیں. ابھی الوحدہ الرابعہ الحیات الیومیہ، ہر دن کی زندگی، ڈیلی لائف، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الحیات الیومیہ میں. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے سوال کر سکتے ہیں ورنہ پھر یہیں پر رکتے ہیں. یہ یاد رکھیے ابھی آج جمعرات ہے نا، تو اگلا درس پھر ہمارا کب ہوگا؟ منڈے کو. تو تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، تو یہ یاد رکھیے الوحدہ رابعہ سے ہمیں شروع کرنا رہے گا. ہاں، سوال ہے کسی کا؟ سوال کر سکتے ہیں، یا کچھ مشورہ ہے، کچھ بولنا ہے کسی کا؟ بولنے کے متعلق یہ چیز درس اور بہتر ہو سکے اور کس طرح فائدہ ہو سب کا، وہ چیز اگر آپ کے کسی کی بھی ذہن میں بتا سکتے ہیں. میرے درس میں کوئی پابندی نہیں، جس سے ہم درس کو سمجھنے سمجھانے کے طریقے کو اور بہتر کر سکیں، آپ بتا سکتے ہیں. ہاں. ہاں، کوئی سوال ہے؟ نہیں کسی کا؟ کوئی مشورہ ہے؟ نہیں شیخ الحمدللہ. ہاں، درس کو کیسے بہتر بنایا جائے اور بہتر ہو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ٹھیک، الحمدللہ آپ بہت اچھا درس سمجھاتے ہو. ہاں، ہم مشورے کی ٹھیک ہے، پھر ہماری رکتے ہیں یہاں پر. ضرورت نہیں. تو اگر جیسے ابھی 2-3 دن کی چھٹی ہے تو ایک مطلب آپ لوگ الوحدہ ثالثہ پڑھ ڈالیے. خاص طور پر جو ملخص التراکیب، 2 چیز آپ ضرور پڑھیے. ملخص التراکیب والا جو صفحہ تھا، اور جو ہر حوار کے بعد جو مفردات آیا، مفردات مینس وکابلری، آپ کو وہاں نئے کلمات فوٹو کے ساتھ بتائے گئے. تو آپ ایک مرتبہ وحدہ ثالثہ مکمل ہوا تو اب اس کو ایک پڑھ ڈالیں گے تو ایک مرتبہ ریپیٹ ہو جائے گا آپ کے کلمات اور تعبیرات اور ملخص التراکیب میں گرامر. رکتے پھر یہیں پر. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.